मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। और सामीन, आप लोगों को रोजे की प्यास का एहसास तो है, हमें हशर की गर्मी का अंदाजा नहीं है कि वो किस कदर शदीद गर्मी होगी। और शदीद गर्मी जब बंदे को पानी नजर आता है तो भी अख्तियार पानी की तरफ बंदे के कदम आगे बढ़ते हैं। और जब हुजूर का हौज़ कौसर होगा, हुजूर पानी पिला रहे होंगे, किस कदर सादत की बात होगी कि जब बंदा वहां जाता है हुजूर के हाथों क्या मिल जाता है और बंदा जी भर के पानी पी लेता है, प्यास बुझ जाती है। और किस कदर महरूमी की बात होगी कि जब बंदे करीब जाएंगे, सामने फरिश्ते खड़े होंगे, उनको करीब नहीं आने दिया जाएगा, हत्ता कि हुजूर भी ये फरमाना शुरू कर देंगे कि मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। एक तो हमने आपकी तरीकों की और आपकी सुन्नतों की पैरवी करनी है। दूसरा ये कि हमने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ना है, दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ की कसरत से क़यामत के दिन बंदे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हो सकता है। इन्न अक़रबकुम मिन्नी मंज़िलतन यौमल क़ियामति अक्सरुकुम अलैहि सलातन। फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे साथ मर्तबे के एतबार से वो बंदा सबसे ज्यादा करीब होगा जो मेरी ऊपर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा घर से बाहर तशरीफ लाए तो बड़े खुश हो रहे थे और अजीब गरीब बशाशत के असरात आपके चेहरे के ऊपर थे। सहाबा किराम भी जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लेते, रिवायात में आता है कि आपके चेहरे अनवर के अंदर खुशी के असरात वाज़ेह नजर आते होते थे, चेहरा चमक रहा होता था। तो सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी क्या वजह है, आज आपको मैं बड़ा खुश देख रहा हूँ, बड़ा हशाश बशाश देख रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी मैं घर में था, थोड़ी देर पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास हाजिर हुए और अर्ज किया, अल्लाह के नबी, मेरे परवरदिगार ने फरमाया कि आप इस बात पे खुश नहीं हैं, कि आपको इस बात पे मसर्रत नहीं है, कि आपको इस बात पे फख्र नहीं है कि जो बंदा आपके ऊपर एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लेता है, मैं उस बंदे के ऊपर 10 मर्तबा अपनी रहमतें नाजिल कर लेता हूँ, 10 मर्तबा अपनी रहमतें नाजिल कर लेता हूँ। तो हमें चाहिए कि हम दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करें। किस तरह हम पढ़ें? हम हर हाल में पढ़ सकते हैं, चलते फिरते पढ़ सकते हैं और कामकाज के दौरान भी पढ़ सकते हैं, दुकान पे बैठे हम दरूद शरीफ कसरत से पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर तरीका यह है कि बंदा जब पाक साफ कपड़े पहन के, इंतहाई प्यारी खुशबू लगा के, इंतहाई इकराम और एहतराम के साथ मुसल्ले पे बैठ जाए और फिर उस वक़्त दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे और दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते साथ ये तसव्वुर भी करता रहे कि परवरदिगार ज़ुल जलाल ने जो फरिश्ता मुतय्यन किया है लोगों के दरूद शरीफ को लेके महबूब के पास पेश करता रहता है, वो फरिश्ता मेरे दरूद को उठा के हुजूर के पास पेश करता रहता है और हुजूर को बताता है कि ये फलां बिन फलां की जानिब से आपके लिए हदिया है। हम दरूद भी पढ़ते रहें, उसी फरिश्ते का तसव्वुर भी करते रहें कि हमारा दरूद ये फरिश्ते के जरिए से पहुंच रहा है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और महबूब को रोज़े अतहर के अंदर खुशी हो रही है। इस तसव्वुर से अगर हम ये दरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसकी बरक़ात और उसके समरात कुछ और होते हैं। दोस्त के पास हदिया भेजता है तो हदिया तो इतना कीमती नहीं होता, लेकिन उसकी पैकिंग इतनी बेहतरीन अंदाज से कर लेता है कि वाकई वो खूबसूरत लगता है। हत्ता कि 3 मरतबा तो लोग इतनी मोहब्बत से गिफ्ट को पैक करते हैं कि बंदे का खोलने को दिल नहीं करता। बंदा कहता है मैं इसको देखता ही रहूं, इतनी प्यारी पैकिंग की हुई है। ऐसी अल्लाह की जो सच्चे बंदे होते हैं, सादतमंद होते हैं, महबूब के उशाक होते हैं, वो इस अंदाज से खूबसूरत पैकिंग के अंदर हुजूर के पास दरूद शरीफ का तोहफा भेजते रहते हैं। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोजाना 10,000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने का मामूल था मेरा, 10,000 मरतबा। और एक मरतबा मैं काम की मसरूफियत की वजह से मैं दरूद शरीफ के मुतय्यना मिक़दार पूरी न कर सका तो रात को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई और फिर मुझे फरमाया, अब्दुल हक क्या हो गया, रात आपका तोहफा मेरे पास नहीं पहुंचा।
کیا ہو گیا آج رات آپ کا تحفہ میرے پاس نہیں پہنچا. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں درود شریف کی ایک خاص مقدار بتائی جاتی ہے کہ یہ درود شریف روزانہ یہ پڑھنا ہے. اور میں ساتھیوں کو ہمیشہ کے لیے یہ کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں ہم استغفار بھی پڑھتے ہیں, ہم تلاوت بھی کرتے ہیں, ہم مراقبہ ذکر اذکار بھی کرتے ہیں. اگر کبھی مصروفیت بڑھ جائے تو بے شک آپ تلاوت نہ کریں, تلاوت میں کمی آ جائے یا پھر استغفار میں کمی آ جائے یا ذکر اذکار اور مراقبے کے اندر کمی آ جائے, بے شک ان امور میں کمی آ جائے کوئی بات نہیں ہے, لیکن درود شریف کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں ان سے تو یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں جو بندہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہے, حضور کے پاس روزانہ وہ درود شریف پہنچایا جاتا ہے, تو پھر حضور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میری فلاں امتی کی طرف سے اب ہدیہ میرے پاس آئے گا. اب اگر آپ یہاں غفلت میں پڑ گئے, کام کاج میں مصروف ہو گئے, آپ تو درود شریف نہیں پڑھ رہے, جبکہ وہاں محبوب انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میری فلاں امتی کا ہدیہ اب میرے پاس پہنچے گا, اب میرے پاس پہنچے گا. تو بھائی آپ استغفار میں کمی تو کر لیں, آپ تلاوت میں کمی تو کر لیں, آپ ذکر اذکار مراقبے میں کمی تو کر لیں, لیکن محبوب کو انتظار کی زحمت ہرگز برداشت نہ کرنے دیں. درود شریف ہمیشہ کے لیے اپنے مقررہ وقت پہ پڑھا کریں تاکہ محبوب تک آپ کا ہدیہ وقت پہ پہنچ جایا کرے, محبوب کو انتظار نہ کرنا پڑے. ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جو بندہ درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے, دنیا میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال لیتا ہے. یہ ایک عجیب تاثیر ہے اس درود کے اندر. کتنی مرتبہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ کیا کروں, گھر کے سارے لوگ میرے سے نفرت کرتے ہیں, اور دفتر جاؤں دفتر والے لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے, عزیز و اقارب بھی مجھے اچھا نہیں سمجھتے. کئی مرتبہ فطری طور پہ کوئی بندہ ایسی عادتیں رکھتا ہے, ایسی طبیعت رکھتا ہے کہ کوئی اس کے قریب نہیں جاتا. اگر ایسی کیفیت آپ کے ساتھ بنی ہوئی ہے اور آپ پریشان ہیں تو آپ درود شریف کی کثرت شروع کر دیں, پھر دیکھ لینا لوگوں کے دلوں میں کیسے آپ کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ, آپ لوگوں کو پتا ہے زندگی تو بیچاری کی ویسے گزری تھی, یہ سنتوں سے خالی زندگی گزری. تو آخری ایام میں انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی, آخری ایام میں انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی, اور یہ باوسوق ذرائع سے یہ بات پہنچی ہے. بہرحال کسی نے زندگی میں ان سے پوچھا کہ آپ کی ظاہری زندگی ہم دیکھتے ہیں تو سنتوں سے خالی, لیکن پھر بھی امت مسلم آپ سے محبت کرتی ہے, امت آپ سے محبت کرتی ہے, صرف اپنے بر صغیر کے لوگ نہیں, پوری امت. اور آپ حیران ہو جائیں گے, ہم گئے تھے پچھلے سال دبئی, وہاں پہ کتابوں کا ایک میلہ لگتا ہے, کتابوں کی نمائش ہوتی ہے, مختلف بڑے بڑے کتب خانوں والے اپنی کتابیں لے کے آتے ہیں. ہم نے اپنے کتب خانے کے لیے کتابیں خریدنی تھی, تو وہاں ہم حیران ہو گئے, 6 موٹی موٹی جلدیں, 6 موٹی موٹی جلدیں. یہ علامہ اقبال کا کلام انہوں نے عربی میں ترجمہ کیا ہوا ہے, عرب لوگوں نے عربی میں ترجمہ کیا ہوا ہے شعروں میں. علامہ اقبال کی اردو کے اشعار عربی کے اندر منتقل ہو چکے ہیں, عربی اشعار میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. فارسی کے اشعار یہ عربی اشعار میں ان کا باقاعدہ ترجمہ ہو چکا ہے. یہ انہوں نے باقاعدہ وہاں اسٹال میں رکھی ہوئی تھی اور باقاعدہ لوگ خرید رہے تھے. عرب لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں, خریدتے ہیں, علامہ اقبال کا کلام بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. اردو نہیں پڑھ سکتے, فارسی نہیں پڑھ سکتے, تو عربی کے اندر ان کا کلام پڑھتے رہتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ لوگ آپ سے اس قدر محبت کیوں کرتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں پہلی مرتبہ زندگی کی افراد سے پردہ ہٹا رہا ہوں کہ لوگ میرے سے محبت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بلا مبالغہ 2 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے, 2 کروڑ مرتبہ. اور وہ فرماتے تھے کافر ہندی ہوں میں, دیکھ میرا ذوق و شوق, کافر ہندی ہوں میں, دیکھ میرا ذوق و شوق, لب پہ درود و سلام, دل میں درود و سلام, لب پہ درود و سلام, دل میں درود و سلام. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی سے کسی نے پوچھا, وہ شہد کی مکھی جب تو پھولوں سے رس اکٹھا کرتی ہے تو کئی مرتبہ رس کڑوے ہوتے ہیں, کئی مرتبہ رس کھٹے ہوتے ہیں, کئی مرتبہ رس میٹھے ہوتے ہیں, لیکن جب تو شہد کی صورت میں باہر نکالتی ہے تو وہ کڑوے اور کھٹے رس میٹھے کیسے بن جاتے ہیں؟ یہ کڑوے اور کھٹے رس میٹھے کیسے بن جاتے ہیں؟ تو شہد کی مکھی نے جواب دیا, جب میں کڑوے کھٹے رس اکٹھا کر لیتی ہوں پھر ایک مرتبہ محبوب کے اوپر درود شریف پڑھ لیتی ہوں, سارے کڑوے رس میٹھے ہو جاتے ہیں.
جی ہاں، ہم پریشان ہوتے ہیں، زندگی کڑوی گزر رہی ہے، پریشانیاں مسائب علامہ ہماری جان نہیں چھوڑتے. جی بھائی، زندگی کڑوی گزر رہی ہے، درود شریف کی کثرت کرو، یہ کڑوی زندگی میٹھی ہو جائے گی، منہ کا کڑوا ذائقہ میٹھا ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم باقاعدہ درود شریف کے اہتمام سے پڑھا کریں. ہمارے حضرات، ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے درود شریف کے فضائل کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں. ایک ایک کتاب بڑی ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کتابوں کو لیں، ان کتابوں کو پڑھیں. ہزاروں درود شریف کی سیغے اور درود شریف ہزاروں اس کے اندر منقول ہیں. ہزاروں قسم کے درود شریف ایک کتاب کے اندر منقول ہیں. مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی ہے اور اس کے اندر کئی ہزار قسم کے درود شریف منقول ہیں. اور اس طرح ہمارے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بھی درود شریف کے فضائل کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے. ہم یہ کتابیں پڑھا کریں. ہمارے اکابر نے درود شریف پڑھا بھی ہے اور درود شریف سمجھایا بھی ہے، اور درود شریف کے اوپر انہوں نے بالکل بے نظیر اور بے مثال یادگاریں چھوڑی ہیں. انہوں نے ایسی محبت بھرے صیغوں کے ساتھ درود شریف پڑھے ہیں کہ واقعی بندے کا دل مجبور ہو جاتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ ان صیغوں کے ساتھ پڑھنے والا بندہ عاشق رسول ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اس انداز میں انہوں نے درود شریف پڑھا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ درود شریف کو پڑھتا ہے، درود شریف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آپ کے سامنے ذکر ہو جائے اور پھر وہ درود شریف نہ پڑھ سکے، وہ بندہ بڑا معتوب ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بندے سے بڑے ناراض ہوتے ہیں. دار قطنی یا دارمی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ استعارت عبرۃ من حفصہ، میں نے حضرت حفصہ سے ایک سوئی عاریۃ لے لی. میں کپڑے کی سلائی کرنا چاہتی تھی، میں نے عاریۃ سوئی لے لی اور اپنے حجرے کے اندر میں سلائی کر رہی تھی. فسقطت العبرۃ من یدی، وہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی. تو کمرے کے اندر اندھیرا تھا، مجھے وہ سوئی نہیں مل رہی تھی. میں تلاش کرتی رہی، ہاتھ کے ذریعے سے کوئی جھک گئی تاکہ مجھے مل جائے، لیکن نہیں ملی. اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمرے کے اندر داخل ہوئے اور جو ہی داخل ہوئے تو پورا کمرہ نور سے چمک اٹھا. اور پھر فرماتی ہے فتبینت العبرۃ بنور وجهه بشعاع نور وجهه صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کے نور کے شعاعوں کی برکت سے وہ سوئی بھی چمک اٹھی. میں نے سوئی کو اٹھا لی اور میں ہنسنے لگی. فضحکت، تو میں ہنسی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا حمیرہ کیوں ہنس رہی ہو؟ میں نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی مجھے سوئی نہیں مل رہی تھی اور آپ کے چہرے انور کی شعاعوں کی وجہ سے وہ سوئی مجھے مل گئی. میں تو خوش ہو گئی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے اور فرمایا الویل الویل لمن حرم النظر الى هذا الوجه الكريم، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو اس معزز چہرے کی دیدار سے محروم کر دیا جائے گا. اس بندے کے لیے ہلاکت ہے. میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی تبن من ہوا، کون ہے اللہ اس کو ہلاک و برباد کر دے؟ فرمایا بخیل بندہ میرا دیدار نہیں کر سکے گا، بخیل بندہ. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بخیل بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی ذکر ہو جائے اور وہ آپ کے اوپر درود شریف نہ پڑھے، وہ بندہ بخیل ہے. اور ایسا بخیل بندہ قیامت کے دن محبوب کا دیدار نہیں کر سکے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف کثرت سے پڑھا کریں. 200 مرتبہ یہ تو ہمارے سلسلے کا معمول ہے، یہ تو ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم اعتکاف کے دنوں میں خاص طور پہ ہم زیادہ پڑھیں گے. اور درود شریف کی کثرت کی برکت سے پھر بندے کو خواب میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو جاتی ہے. یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار ایسی سعادتوں سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیں. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.